وہ ताई जान जो कभी उस पर जान छिड़कती थी वो भी उसके खिलाफ हो चुकी थी। निगाह खान अभी भी वहीं पर मौजूद था। शहीर मुठ्ठियां पीसता हुआ सांसें करता हुआ दिमाग के साथ सोफे पर बैठ चुका था, लेकिन निकाह से पहले कह चुका था कि मैं ये निकाह तो करूं लेकिन रुखसती अभी नहीं करूंगा। माँ ने नजरें उठाकर उसे देखा था, फिर से झुका लिया था, जबकि नरमीन सामने जमीन पर खड़ी चुपचाप जो मंजर देख रही थी। मौलवी साहब ने इजाबा कबूल करवाया था और शहीर और माह का निकाह हो चुका था। नरमीन का दिल किरची किरची हो चुका था। वो तो बस ये प्लान बनाई हुई थी कि कभी किसी तरह करके वो शहीर का निकाह रोकेगी, लेकिन ये वीडियो किसने चलाई थी, कैसे चली थी, इसके बारे में तो उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। उल्टा शक की नज़रों में वो खुद ही आ चुकी थी। जैसे ही निकाह हुआ वो फौरन वहाँ से अपने कमरे में की तरफ चली गई थी। सब ने नरमीन से की कर ली थी। पहले तो वो कमरे में बैठकर रोती रही, लेकिन जैसे जैसे उसका दिमाग ठंडा हुआ तो उसे अपने घर वालों पर शदीद दुख और गुस्से के साथ साथ गुस्सा आ चुका था। कैसे ये लोग इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं? क्या वो इस घर की बेटी नहीं थी? सब ने अब तक उससे इतनी मोहब्बत जताई थी, लेकिन एकदम उसके खिलाफ हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ माह की वजह से। इतना तो वो जानती थी कि वो वीडियो उसने स्क्रीन पर नहीं चलाई, लेकिन फिर किसने चलाई थी? बार बार उस वीडियो में नजर आने वाला माह का सरापा उसकी नज़रों में घूम रहा था और माह इस वीडियो में खुश थी, बार बार कैमरे में ही देख रही थी और अपने वजूद को जिस अंदाज में छू रही थी वो कोई आम नॉर्मल लड़की बिल्कुल नहीं छूती। वो वीडियो तो बिल्कुल इस अंदाज में बनी हुई थी जैसे किसी को बाकायदा ये मंजर दिखाने के लिए बनाई गई हो। नरमीन के दिमाग में कई तरह के सवालात उठ रहे थे। रात के 11 बज रहे थे, सब अपने कमरों में थे जब वो उठी और माह के कमरे की तरफ आने लगी। जैसे ही उसने माह के कमरे के बाहर कदम रखा तो अंदर से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। उसने मजीद धीरे से दरवाज़ा सिरकाया तो अंदर से आती हुई आवाज़ें मजीद उसे हड़बड़ा चुकी थी। वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। नहीं, तुम अभी नहीं आओगे समझे, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ और मैं ये जान भी ले लूँ तुम्हारी। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई हरकत की तो। लेकिन दूसरी कॉल पर जो भी था वो स्टार किस कह रहा था कि वो अभी और इसी वक्त उसे मिलने के लिए आ रहा है और माह कॉल बंद कर चुकी थी और नरमीन वहीं दीवार के साथ पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी। जब कुछ देर के बाद माह के कमरे से बाहर निकली और आरज़ू गहरी खामोशी छाई हुई थी। दबे पाँव चलते वो गेट की तरफ आई थी जब आहिस्ता से उसने गेट खोला और एक लड़का उसके साथ अंदर दाखिल हुआ था। नरमीन अंधेरे में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। वो एक अनजान शख्स था जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। माह इस वक्त पसीने से शराबूर थर थर काँप रही थी। उस लड़के को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा चुकी थी। नरमीन का तो दिमाग ही घूम चुका था। दिल तो उसका यही चाह रहा था कि वो अभी जाए और अभी बाहर से कुंडी लगाए और घर के सभी अफराद को जगाकर यहाँ पर ले आए और उनको बताया कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन अगर वो ये मंजर अपने बाबा और ताया और चचा को दिखाती तो कुछ भी हो सकता था। बेसाख्ता उसके जहन में शहीर आया था जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। उसे कैसी कैसी बातें सुनाई थी। वो किसी को भी माफ़ तो नहीं करना चाहती थी। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला और कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की और जिसमें बार बार वो माँ की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था और माँ उसे दूर करके कह रही थी कि मुझसे दूर हो, क्यों आए हो यहाँ? तुम जानते हो ना क्या क्या तुमने चाहते हो क्या हो तुम? वो कहने लगा कि तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें मैंने कहा था ना, हाँ, तुम्हारी वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा तुम किसी और को अपने 1 इंच भी करीब मत आने दोगी। लेकिन तुमने किसी और से निकाह ही कर लिया। तुम्हारे सारे राज मैं अब तुम्हारे उस शोर के सामने अया करूँगा। उसे बताऊँगा कि तुम कैसी घटिया लड़की हो और उससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितने लड़के थे और उसके बाद तुम अभी मुझे धोखा दिया है। तुम सुकून से मैं तुम्हें नहीं रहने दूँगा। वो वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हारी सच्चाई सुन चुकी थी और फिर फ़ौरन शहीद के कमरे की तरफ गई थी। थोड़ा थोड़ा उसका दरवाज़ा बजाने लगी। शहीद जो पहले ही कमरे में जाकर बैठा था झटके से दरवाज़ा खोला। एक बार फिर उस लड़की को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका सब्र जवाब दे चुका था। कहने लगा, क्यों है यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ कि दूर हो जाओ मुझसे, मेरी नज़रों के सामने से, वरना जिस कदर मुझे गुस्सा है मेरे हाथों से कहीं तुम्हारी जान ज़ाया ना हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आती कि एक वक्त तक मैं तुम जैसी लड़की से मुंसलिक रहा, तुमसे मोहब्बत करता रहा,
اور وہ جو کچھ بولے جا رہا تھا لڑکی نرمین کے دماغ میں بھی لاوا پھٹنے کو تیار تھا، لیکن بڑے ضبط کے ساتھ کہنے لگی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے اتنی باتیں سنائیں، یہ نہ ہو کہ میں آپ کو اصلیت پتہ چلے تو آپ کو پچھتانا پڑے۔ اگر آپ کو حقیقت جاننی ہے نا تو ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ اس وقت اپنے کمرے میں کسی لڑکی کے ساتھ ہے، نکاح اس نے آپ کے ساتھ کیا اور کمرے میں کسی اور کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ اور ایک سناٹے دار تھپڑ شہیر اس کے منہ پر مار چکا تھا اور کہنے لگا او شٹ اپ، آپ کس قدر گری ہوئی لڑکی ہو، تم نہ شرم نام کی چیز نہیں ہے تمہیں، اور عمر دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو، اس مہا بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ایک بار پھر اس پر گندا الزام لگا رہی ہو۔ اس تھپڑ کھا کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، لیکن اسے صرف اور صرف خود کو ثابت کرنا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ پر یقین ہے تو میرے ساتھ چلیے۔ اس کے یوں بار بار کہنے پر شہیر اس کے ساتھ چل تو پڑا تھا۔ مہا کے دروازے پر دستک دینے لگا، کچھ دیر مہا نے دروازہ کھول بھی دیا، دونوں اندر داخل ہوئے۔ مہا نے سونے کی پوری ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ دونوں اس وقت یہاں، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ایک بار پھر نرمین چلا کر کہنے لگی جھوٹ مت بولو، بتاؤ کہاں اس لڑکے کو چھپایا تم نے؟ میں نے خود اسے تمہارے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا، تم گیٹ کھول کر اسے اندر لائی تھی، بتاؤ الماری میں چھپایا ہے، بیڈ کے نیچے، یا پھر اس کھڑکی سے بگایا ہے؟ مہا شاکی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ تم کس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہی ہو، میرے ساتھ تم چاہتی کیا ہو، تمہیں کیوں میری عزت کے پیچھے پڑی ہو، اور شہیر آپ چپ کر کے اس سب کی باتیں سن رہے ہو؟ ماں کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو رواں ہو چکے تھے اور شہیر کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ نرمین ایک بار پھر خود کو غلط ثابت ہوتا دیکھ کر فوراً اپنا موبائل سامنے کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اس میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہوں، میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتی ہوں۔ اور وہ ہڑبڑاتے ہوئے فوراً اس ویڈیو کو ڈھونڈ کر چلانے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ شہیر نے اس کا موبائل اس سے لے لیا اور غصے سے موبائل کو ٹیبل پر پٹکا تھا۔ موبائل کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ تین بار اس نے موبائل کو اس کے ٹیبل پر پٹکنے کے بعد اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ دوبارہ اگر تم نے مہا پر الزام لگائے یا میرے اور مہا کے بیچ آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اس کا موبائل چکنا چور ہو چکا تھا اور مہا اس کے منہ سے دروازہ بند کر چکی تھی، اور وہ ایک بار پھر ان سب کی نظروں میں گرنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور ساری رات اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اگلی صبح جو کچھ گزشتہ رات ہوا تھا شہیر نے سب کو بتا دیا تھا۔ نسرین بیگم اور شہباز صاحب اپنی اولاد کی وجہ سے بے تحاشا شرمندہ ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنی ہی باتیں تھیں جو نسرین بیگم نے اسے سنائی تھی اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ خبردار، جو اب تم نے ان لوگوں کی پورشن میں جانے کی کوشش بھی کی تو میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ابھی کے ابھی کوئی رشتہ آئے اور تمہیں گھر سے چلتا کروں۔ وہ چپ چاپ سب کی باتیں سن رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو تو تواتر گر رہے تھے، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ان سب کی وجہ سے مہا تھی۔ شہید کی محبت فی الحال اس کے دل میں ہی قید ہو گئی تھی اور خود ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جو کچھ مرضی ہوتا رہے، ان کی زندگیوں میں مجھے کیا، میں جانتی ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں اور میں بغیر کسی غلطی کے اپنا سر جھکاؤں گی میں نہیں۔ وہ اپنی ماں کو تو ٹوک انداز میں کہتی سیدھا واش روم میں گئی تھی اور نسرین بیگم تو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، کہنے لگی کہ بہت بار نکل آئے ہیں تمہارے، جب سے کالج جانا شروع ہوئی ہے، یہ تو تمہارے پر کاٹنے ہی پڑیں گے۔ وہ یونیفارم پہن کر تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ گھر سے باہر جانے کا راستہ تینوں پورشن کا ایک ہی تھا۔ جب وہ دندناتی ہوئی سب کے بیچ سے گزر کر گیٹ کی طرف گئی تھی تو سب نے ایک نظر دیکھا تھا، کیونکہ نرمین کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت نٹکھٹ شرارتی کرنے والی نرمین اب بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی۔ ایک ہفتہ تو ایسے ہی گزر چکا تھا اور دھیرے دھیرے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونے لگا، لیکن نرمین کا رویہ ویسے ہی تھا۔ شہیر کا دماغ بھی جیسے جیسے ٹھنڈا ہوا تھا اسے اپنے دماغ میں کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ گزشتہ روز جس انداز میں وہ نرمین سے بات کر چکا تھا، اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑا تھا، کیونکہ آج تک اس نے نرمین سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ پھر یہ بات بھی بار بار دماغ میں آ رہی تھی کہ نرمین بھلا اس قدر گھٹیا اقدام کیسے لگا سکتی ہے، اس لڑکی میں اتنی ہمت آ ہی نہیں سکتی۔ وہ تو ابھی بچوں کی طرح بس شرط لگائے بیٹھی تھی کہ اسے اس سے شادی کرنی ہے، وہ کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ بے ساختہ ہی اس کے ذہن میں وہ ویڈیو آئی تھی
ویڈیو جس طرح بنائی گئی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ واش روم میں ہی کیمرہ فٹ کیا گیا ہو، اور پھر جس طرح کیمرے کی طرف دیکھ کر مہا مسکرا رہی تھی، چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پھر اپنے وجود کے ساتھ وہ جس انداز میں کھیل رہی تھی، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے سب کچھ کیمرے کی طرف دیکھ کر رہی ہو۔ بے ساختہ شہیر نے جھرجھری لے کر اپنے ذہن سے اس منظر کو جھٹکنا چاہا تھا، لیکن وہ جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کی نظروں میں چھپا کر رکھا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا جب دروازہ کھلا اور مسکراتی ہوئی وہاں کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی اور اس کے بازو کو تھام چکی تھی، کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگی، دیکھو شہیر، آج موسم کتنا اچھا ہے، پلیز یار آج منع مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں اور بھی ڈپریس بھی ہوں، مجھے باہر گھومنے جانا ہے اور آج ہم ڈنر بھی کریں گے، صرف اور میں اور تم، بس تیسرا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی، اور شہیر یوں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکی کی عزت یوں بکھرے مجمع میں کئی لوگوں کے سامنے اچھال دی گئی ہو، اس قدر نارمل انداز کیسے ہو سکتی ہے؟ الٹا اس سے زیادہ پریشان اور الجھی ہوئی تو نرمین تھے، جو کہ اتنے دنوں سے نہ ہی کسی سے بولی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے صرف اور صرف صبح کالج جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ دوبارہ تو وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے آتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے اسے بلانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ تو دال میں کالا تھا۔ یہ سوچ کر شہیر اٹھا اور اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ وہ ماہا کے ساتھ جب کمرے سے باہر آئے تو مسکرا کر اس کی والدہ انہیں دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ دھیان سے جاؤ، اور میں چاہتی ہوں کہ گھر کا ماحول بالکل پہلے جیسا بہتر ہو، تم دونوں کی رخصتی بھی کر دوں گی، اس بہانے گھر کا ماحول پہلے سے بہتر تو ہوگا، ویسے بھی بہت بات شکنی ہو چکی ہے۔ ماہا مسکرا کر ان کی طرف دیکھتی اور شہید کا بازو تھامتے گھر سے باہر آ چکی تھی۔ پورے راستے میں وہ شہید سے باتیں کرتی تھی، کبھی شادی کو لے کر اور کبھی کپڑوں کو لے کر، تو کبھی شادی کے بعد رومانس کو لے کر۔ بس شہیر بس ہوں ہاں اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ریسٹورینٹ پہنچ چکے تھے۔ وہاں بھی ماہا نے اس قدر زیادہ کھانا منگوا لیا تھا جو اسے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ شہیر اسے گھور کر دیکھنے لگا تھا کہ تم نے 10 بندوں کا کھانا منگوا لیا، یہ کیسے کھاؤ گی؟ تو وہ فوراً اسے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھر کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ہم گھر پیک کر کے لے جائیں گے۔ لیکن تبھی ماہا کی نظر اپنے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لڑکے پر پڑی تھی، جس کے ساتھ اس کی اسکول ٹائم سے دوستی چلتی آ رہی تھی۔ چونکہ وہ پیسے والا تھا تو ماہا نے شروع سے ہی اسے بوائے فرینڈ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ماہا کی نظر اس پر پڑی تھی اور ایک دم سے اس کے ساتھ وہ ہر طرح کی حدود پار کر چکی تھی۔ اکثر اس کی فرمائش پر جب وہ سرشاری سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی تو اکثر اپنے واش روم میں بنائے گی ویڈیوز اسے سینڈ کر دیا کرتی تھی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ وہ ویڈیو یہ لڑکا اپنے پاس سیو کر کے رکھے گا اور یوں اس طرح اس کے گھر والوں کے سامنے چلا بھی دے گا۔ اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، فوراً اپنا سر نیچے کر کے کہنے لگی، شہیر بس جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب وہ انہیں نہیں کھا سکتی، میرے خیال میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خراب ہو رہی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ شہیر تو اس کے بدلتے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور اس کی رنگت بالکل اڑ رہی تھی۔ کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہوا ہے نا؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھی، تم تو مگر فوراً اٹھ چکی تھی۔ بے ساختہ شہیر نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے بیٹھا لڑکا جس طرح گھور کر اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہونے کا احساس ہوا تھا، اس لڑکے کو پہلے ہی وہ کہیں دیکھ چکا تھا اور اس کے ذہن پر زور ڈالنے لگا تھا۔ اسے لے کر گھر تو آیا تھا لیکن ماہا کا چہرہ ابھی بھی اترا ہوا تھا۔ گھر آ کر تو بہت کچھ سوچنے پر اسے یاد آیا تھا، یہ تو وہی لڑکا تھا جو ماہا کے نکاح پر اس کے کالج فرینڈ کے ساتھ آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست کو کال کی تھی، اور جو اسی کالج میں پروفیسر تھا جس میں ماہا اور نرمین پڑھا کرتی تھی۔ اس لڑکی کی معلومات نکلواتا لکھنوانا چاہتا تھا، لیکن بغیر اس کے کانوں خبر ہوئے۔ اس روز جب وہ آفس سے گھر کی جانب آ رہا تھا تو رستے میں اسے نرمین دکھائی دی تھی، جو پیدل گھر کی طرف آ رہی تھی، اور آج اسے ویڈیو ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا۔ شہید کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ فوراً اس نے ڈرائیور کو کال کی تھی اور جو کہنے لگا، صاحب جی، ماہا بیگم نے کہا تھا کہ وہ خود ہی آ جائے گی، انہیں کوئی ضروری کام جانا تھا اور ان کے ساتھ آیا ہوں۔ فوراً وہ ڈرائیور سے وہ لوکیشن بھی منگوا چکا تھا جو انتہائی پوش علاقے کی تھی، اور پہلے تو وہ اس
نے اپنی گاڑی نرمین کے پاس روکی تھی۔ نرمین جب شہیر کو دیکھا تو فوراً ہی اپنا رخ پلٹ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ آؤ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں گھر ڈرائیو کر دوں، لیکن پیر پٹکا کرنے لگی، نہیں، خدا نے مجھے پاؤں دیے رکھے ہیں، میں خود گھر چلی جاؤں گی، آپ کو مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہیر نے 2-3 بار اسے کہا تھا لیکن وہ اسے منع کر چکی تھی۔ وہ نہ مانی اور اس نے گاڑی کو روک دیا اور وہ خود نیچے اترا اور اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ ایک دفعہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، زیادہ ہی منہ زور ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ مگر اپنا بازو جھٹک کر کہنے لگی کہ ہاتھ مت لگائے، مجھے کہیں نہیں لگتی میں آپ کی کچھ بھی، اور نہ ہی پہلے والی نرمین ہوں جو آپ لوگوں کی دھمکیاں سن کر چپ ہو جاؤں گی۔ جتنے غلط الزام لگانے تھے آپ لوگوں نے سب مجھ پر لگا چکے ہیں، سو لگا لیے۔ آج جو آپ لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو اگر مجھے اپنا سمجھتے تو میری بات پر یقین بھی کر لیتے۔ اب میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو بھی، سمجھے آپ، یہ کہہ کر وہ اب خود تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی، ساتھ روئی بھی جا رہی تھی، اور شہیر کا دل یوں ہی تھا کہ جیسے ابھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس کے پیچھے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے وہ بھی گھر پہنچا تھا، اور گھر پہنچ کر آتے ہی ایک بار پھر مہا اس کے گرد لپک چکی تھی۔ تب ہی کالج کے پروفیسر کا ای میل اسے وصول ہو چکا تھا۔ وہ مہا سے اپنا بازو چھڑوا کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو کر اس لڑکے کی تمام تر معلومات دیکھنا شروع کر دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس لڑکے کی تمام تر کالج میں ہونے والی پارٹیز اور فیئر ویل کی تصویریں بھی موصول ہو چکی تھی۔ ہر تصویر میں مہا اس کے ساتھ تھی۔ اس نے فوراً کچھ محسوس کرتے ہوئے اپنے دوست ایس پی احمد کو کال کی تھی اور پھر اس لڑکے کی خفیہ طور پر پکڑنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا ان کے ہاتھ لگا تھا، شہیر خود اسے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا تھا اور پھر ایک تھپڑ مار کر اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا کر رہے تھے تم اس وقت ریسٹورنٹ میں، کیا چکر ہے تمہارا مہا کے ساتھ؟ پہلے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، مگر پھر جب پولیس کے ہاتھ لگے تو خود ہی روتے ہوئے بتانے لگا کہ یہ لڑکی تھی 2 ہی نمبر پہلے میرے ساتھ محبت کے ڈھونگ رچایا تھا اور پھر کسی اور کے ساتھ نکاح کر رہی تھی، تبھی میں نے اس کی ویڈیو پر پروجیکٹر پر ہیک کر کے چلوائی تھی، مگر اسے اپنے کزن کی جائیداد کا لالچ تھا۔ وہ شہیر کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی اور اپنے پرانے عاشقوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شہیر اس پر اندھا اعتبار کرتا ہے، وہ کبھی بھی پکڑی نہیں جائے گی، لیکن اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شہیر کو لگا تھا کہ جیسے اس کے پیروں سے زمین سرک جائے گی۔ ایک پل تو اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہاں کے ساتھ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں، صرف گھر والوں کی رضامندی تھی جس کی خاطر اس نے اس سے شادی کر رہا تھا، لیکن اس گھر کی لڑکی اس قدر چلاک ہو سکتی تھی وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے تھوک نکل کر اپنا خشک ہوتے ہوئے حلق کو ترک کیا تھا۔ کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے اس لڑکے پر تو اچھا خاصا کیس بن چکا تھا، جبکہ شہیر گھر لوٹا اور بس سر پکڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھ چکا تھا۔ آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نظر اپنے دروازے پر پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے نرمین کے موبائل پر پڑی تھی، جو اس نے توڑا تو تھا لیکن ٹوٹا ہوا ہاتھ میں ہی پکڑے اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیا تھا، اور نرمین نے اپنا موبائل مانگا نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل آن کیا۔ موبائل کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی لیکن وہ بھی خوش قسمتی سے ٹھیک جا رہی تھی۔ اس نے اسکرین آن کی اور آج 1 مہینے پہلے بنائی گئی ویڈیو لگا دی۔ جو کچھ نرمین بول رہی تھی وہ ویڈیو میں دکھائی دے رہا تھا۔ شہیر کو بے تحاشا نفرت اس وقت مہا سے محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے نرمین کے ساتھ برا سلوک رکھا تھا، اور اس کا دل بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ نرمین ایسا نہیں کر سکتی، وہ بھولی بھالی سی لڑکی کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مائنڈ چیئر کے جال میں پھنسنے کے بجائے الٹا سچ بتانے کے لیے تگدو لگا ہوا تھا کہ وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں مہا اور نرمین کی والدہ کو بھی بلایا تھا، پھر ان کے سامنے وہ ویڈیو آن کر دی تھی۔ نرمین بھی وہیں ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دل اس کا اندر سے ہی مطمئن ہو رہا تھا کیونکہ جو سچائی وہ گھر والوں کے سامنے لانا چاہتی تھی وہ آ چکی تھی۔ مہا ابھی بھی سب کے سامنے رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، سارا کچھ اس نرمین کا کیا دھرا ہے، مجھ پر الزام لگانا چاہتی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں، وہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، لیکن اس بار اس کی والدہ نے اس کے منہ پر ایک بار پھر تھپڑ دے مارا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گھر سے دھکے مار کر نکال دیتی۔
روتے روتے۔ تائی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے میں نے نرمین پر الزام لگائے۔ ارے یہ تو میری گود میں پلی بڑی تھی، لیکن تمہارے مگرمچھ کے آنسو دیکھ کر تو ہم نے اس پر یقین نہ کیا۔ آہر کو گرتے ہوئے بھی کیا تم دونوں نہیں گھر کی بیٹیاں تھیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ اب سارے سچ سامنے آ گیا تھا۔ گھر کے مردوں کو جب حقیقت پتہ چلی تو ان کے بھی غصے کو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اور کہہ کر جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو، کیونکہ ہم اس گندگی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ گھر کی باقی بچوں کو بھی دماغ یوں ہی خراب کر دے گی۔ شہیر نے تو ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر ہی اس کے نام نہاد رشتے کو ختم کر دیا تھا اور سب کے سامنے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ تو بالکل جنونی انداز میں پاگل ہو کر چیزیں تہس نہس کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو توڑ کر کرچی کرچی کر دیا تھا، لیکن اس کی یہی سزا تھی۔ اس کے والد کا یہی کہنا تھا کہ اب جیسے اس کی عدت پوری ہوتی ہے تو فوراً اسے چلتا کرو۔ میں بس اسے اس گھر میں نہیں رکھنے والا۔ سب نے نرمین سے معافی مانگی تھی اور اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ سب شرمندہ تھے۔ نرمین نے کسی سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس جو آنسو اس کے دل میں تھے وہ اس کے سامنے رو رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر چکی تھی اور کہنے لگی کہ میں آپ سب سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی کہ میں نے سب کے دل میں عزت دی تھی، پر آپ نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ دنیا میرے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن آپ سب میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور شہید تو کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن سب ختم ہو گیا۔ آپ سب نے مجھے بدل دیا ہے۔ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ نرمین کا کچھ رویہ بہتر ہونے لگا، لیکن شہیر کے ساتھ ابھی بھی نہیں بولتے تھے۔ شہیر کو اس بیچ احساس ہو چکا تھا کہ اسے واقعی محض پاگل سی لڑکی سے محبت تھی، وہ جو ہر وقت دن میں 10 بار یہی کہتی رہتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھ سے شادی کر لیں، تو اب تو اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ شہیر کو یہ بات اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس روز نرمین کی برتھ ڈے تھی اور ہمیشہ کی طرح شہیر نے اس کے لیے رات 12 بجے ہی برتھ ڈے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ رات 12 بجے سب اس کے کمرے میں کیک لے کر پہنچے تھے اور اسے برتھ ڈے وش کیا تھا، لیکن وہ سنجیدگی سے سب کو دیکھ رہی تھی، بس پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کی طرف لیکن مسکرا کر دیکھا تھا، لیکن شہیر کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ دھیرے دھیرے سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، لیکن شہیر ابھی اسے گفٹ بھی دیے تھے، لیکن شہیر وہیں پر رکا ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے کمرے کا دروازہ بھی لاک کر گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ رات کے وقت آپ کا یہاں میرے کمرے میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ مگر وہ آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑتا ہوا دیوار سے لگا گیا تھا اور پھر کہنے لگا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ میرا تو موڈ ہے کہ آج ساری رات تمہارے ساتھ اس کمرے میں گزاروں۔ اسے نرمین خود سے دور کرنے لگی تھی، لیکن وہ مزید اس کے قریب آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے سینے سے لگا گیا تھا اور پھر کہنے لگا، سوری، مجھے معاف کر دو، لیکن سچ پوچھو تو یہ تمہاری محبت ہی تھی جو میرے بدن میں گردش کرنے لگی، اور میں چاہ کر بھی وہاں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، وقتی غصہ تھا، اور غصہ تو ویسے بھی حرام سمجھا جاتا ہے۔ میں جو کچھ بولا تھا غصے میں بولا تھا، لیکن غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ نہیں، میری نرمین کبھی مجھ پر غلط الزام نہیں لگا سکتی، تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، اور دیکھو میں خود ہی کچھ اس طے تک پہنچ گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن بس آنکھوں میں آنسو لیے روئے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ماتھے پر لب رکھ کر گیا تھا اور پھر کچھ کہنے لگا تھا کہ میں کیسے خوش ہوگی، تم کل بڑا سا گفٹ ملنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ گھر میں اگلی صبح ایک عجیب سی خوشی تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور وہ 19 سال کی ہو چکی تھی، لیکن عجیب سی رونق گھر میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی والدہ نے اسے سرخ رنگ کا عروسی لباس لا کر دیا تھا اور کہنے لگی کہ پہن لو، شام کو دعوت ہے، سبھی مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر وہ سوٹ پہن لیا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ مہمان بھی آ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسی دعوت کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہوش تو اس وقت اس کے اڑے تھے جب مولوی صاحب موجود تھے، اور دولہے کے روم میں شہیر بھی۔ وہ یکٹک شہیر کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ جب شہیر مسکرا کر کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ اس برتھ ڈے پر وہ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں مل سکتا، اور اس لیے میں نے سوچا کہ ساری زندگی اب
تمہاری اس برتھ ڈے کو یادگار بنا دوں۔ اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تھام کر بولا تھا، اور نرمین تو یوں ہی جیسے کاٹو تو بدن سے خون نہ نکلے، کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، نہ تو مجھ سے شادی کرنے تھے، تو پھر اب جو الزام مجھ پر لگا چکے ہیں میں ان کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ تو ایک دم بازو سے تھام کر کہنے لگی تھی، ساری زندگی پڑی ہے، معافی مانگ تلافیاں تو ہوتی رہیں گی، لیکن پہلے تو اپنی زوجہ محترمہ تو بنا لوں۔ مولوی صاحب آ چکے ہیں، اور اعجاب و قبول کے بعد نرمین شہیر خانزادہ بن چکی تھی۔ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا، اور وہ تو شہیر، اس نے تو بس بے تحاشا محبت کی تھی، وہ اس کا ہو چکا تھا، اور وہاں دور کھڑی ان دونوں کو بس کسیلی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی، اور وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی پیٹ میں گرے پڑ رہی تھی۔ جب شہیر کمرے میں آیا تھا تو دونوں نے کیک بھی کٹ کیا تھا، اس نے اسے گفٹ میں نیا موبائل بھی گفٹ لے کر دیا تھا۔ وہ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے کمرے کی لائٹ صاف کرتا ہوا اس کا سایہ فگن ہو چکا تھا، ہوتا ہوا اس کے وجود میں پیوست ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں نرمین کی دبی دبی سسکیاں ہی گونج رہی تھی، اور شہیر ان میں کھوتا ہوا مزید اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ لذت امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔